हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, दोस्तों, बुजुर्गों, आज की इस महफिल में खुशबख्ती है कि हम एक बार फिर हुज़ूर ज़ुहदुल अंबिया की सरज़मीन पर मौजूद हैं और खुशबख्त हाज़रीन तशरीफ़ फरमाए। और मेरी कोशिश कुछ इस तरह से है कि आप लोग जब यहाँ आने का इरादा करते हैं, कोशिश करते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, महफिल का माहौल बनता है, तो कुछ सबक, कोई बात ऐसी यहाँ से लेकर जाएं। और जिस हस्ती के शहर में हम मौजूद हैं, जिनकी मुनासबत से हम आज ख़त्म पाक की इस महफिल में शामिल हैं, तो अगर वो बात उनकी हो तो फिर उसका क्या ही मकाम बन जाता है। तो ये जो इनेकाद किया गया है इस महफिल का, उसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि आपका यहाँ आना बैठना किसी मकसद के तहत हो जाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला हक बात कहने, सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि वक्त काफ़ी गुजर गया है और हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म पाक पढ़ना है और उसके बाद लंगर का भी इनेकाद है, तो कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। हुज़ूर ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, आपके मलफूज़ात में से एक बात अर्ज़ करता चाहूँगा कि आपने फरमाया, आपका फरमान है कि असल बंदा वो है जो अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी को अल्लाह ताला के मर्जी पर कुर्बान कर दे। असल इंसान वो है जो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दे। अब ये फिक्रा तो एक लाइन का है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा राज है। और वो राज क्या है कि उस ज़ात की मर्जी में राजी रहे। सानू कैर सजन दा सहना है, जिवें यार रखे उवें रहना। अपनी मर्जी को खत्म कर देना। जब अपनी मर्जी खत्म हो जाएगी फिर वही ज़ात बाकी रह जाएगी। और जो रिज़ा का मकाम है, उस पे मेरे शेख करीम फरमाते हैं कि जो रिज़ा है, रिज़ा का मकाम ये है कि अगर आपके एक हाथ में सूरज को रख दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि आप इस सूरज को थामे रखिए, तो आप इतनी भी इल्तिजा नहीं कर सकते कि मैं ये हाथ तब्दील कर लूं। रिज़ा का ये मकाम है। तो हज़रात मोहतरम, जो रिज़ा की सबसे आला जो दर्जा है वो ये कि आपने हर चीज को बर्दाश्त करना है,
صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پھر آپ اس مقام اور اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سری بابا صاحب فرماتے ہیں کہ 40 سال فرید نے وہ کیا ہے جو اس کے اللہ نے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 40 سال فرید نے وہ کیا ہے جو اس کے اللہ نے کہا ہے، اب اللہ وہ کرتا ہے جو فرید کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید۔ یہ مقام ایسے حاصل نہیں ہوتا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اپنا آپ کسی کو سونپ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو پھر وہ مقام آ جاتا ہے کہ اللہ پوچھتا ہے کہ اب تمہاری رضا کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت بڑا خوبصورت ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد میں کچھ قدم چلنے کی نیت سے باہر نکلا، سامنے آ کر دیکھتا ہوں کہ ایک شخص شیر پر سواری کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ شیر تو انسان کا دشمن ہے اور یہ شیر کے اوپر بیٹھ کے سواری کر رہا ہے۔ جب کچھ مزید قریب گئے تو دیکھا کہ سانپ کو چابک بنائے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ وہ اور حیران ہو گئے کہ سانپ بھی انسان کا دشمن ہے، شیر بھی انسان کا دشمن ہے، لیکن کمال ہے اس شخص میں کہ شیر بھی اس کے تابع ہے اور سانپ بھی اس کے تابع ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور اس سے سوال کیا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کمال آپ کو کیسے حاصل ہوا کہ یہ دونوں تو انسان دشمن ہیں، آپ ان پر سواری کیے بیٹھے ہیں اور سانپ کو چابک بنائے بیٹھے ہیں، مجھے بھی کچھ عطا کیجیے۔ تو وہ شخص آگے سے فرماتا ہے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اتنا آسان کام ہے کہ یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ مجھے بھی بتائیے وہ راز کیا ہے۔ تو جو انہوں نے راز بتایا تو وہ شیخ سعدی علیہ رحمت نے اسے فارسی میں شعر کی صورت میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو ہم گردن از حکم داور نہ پیچ، تو ہم گردن از حکم داور نہ پیچ، کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو پیچ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اس ذات کے سامنے اپنی گردن کو چھپا لو۔ گر بتا رہے ہیں، وظیفہ بتا رہے ہیں کہ اس ذات کے سامنے اپنی گردن کو چھپا لو، اس کائنات کی ہر شے تمہارے آگے جھک جائے۔ بے شک۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے، اس بات کو انہوں نے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے جھکا دیجیے، پھر اس کائنات کی ہر شے آپ کے آگے جھک جائے گی۔ تو یہ جو وظیفہ ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس انداز سے صوفیاء نے، ان ہستیوں نے پیغام دیا، پیغام کو عام کیا کہ آپ اپنی ذات کو ہر چیز سے خالی کر دیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور مجھے کوئی ایسا نسخہ عطا کیجیے، میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بڑے حیران ہوئے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں کسی کو اللہ کی تلاش بھی ہے، ورنہ تو ہر کوئی اپنی ضرورت اپنے مقصد کے تحت جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا آسان کام ہے،
انہوں نے پوچھا کہ حضور فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ اپنے دل کو تمام آلائشوں سے، تمام خواہشات سے پاک کر، صاف کر دو. جب آپ کا دل پاک اور صاف ہو جائے گا، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف اور صرف اس ذات کی محبت رہ جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ اس شخص کے پاس تو صرف میری محبت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا کرے گا. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو پہلے سے اتنا رش لگا ہوا ہے، جیسے میرے شیخ کریم فرماتے ہیں نا کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو اپنا برتن خالی کر کے لے کر جاؤ. جب آپ کا برتن پہلے سے ہی بھرا ہوا ہوگا تو آگے سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو اس لیے آپ کا دل جب تک ان آلائشوں سے، ان خواہشات سے، اپنی ذات سے پاک نہیں ہوگا، تب تک اس ذات کی نظر آپ پر نہیں پڑے گی. پنجابی میں ہے نا کہ کر صاف تو ویڑا دل دا، پھر ویخ ماہی کنج ملتا. تو اس ماہی اور آپ کے درمیان جو رکاوٹ ہے تو آپ کا اپنا دل ہے. اس دل کو آپ صاف کیجئے اپنی تمام تر خواہشات سے، تمام تر جو آلائشیں ہیں ان سب سے. تو پھر آپ اس ذات کی نظر میں آئیں گے، اس ذات کی نگاہ میں آ جائیں گے، اور یہی اصل وظیفہ ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت بابا صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگتا تیری ڈاڈے نال پرید. سبحان اللہ. اب اس شعر کا ظاہری مقصد تو یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ اٹھیے اور چل کر مسجد کی صفائی کیجیے، لیکن اصل مقصد اس کے پیچھے کچھ اور ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کیجیے. اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت، یہ جو دل کی مسیت ہے، اس مسیت کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اسے صاف کریں گے تو پھر یار اس گھر میں آپ بسے گا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ. یہ جو مومن کا دل ہے یہ میرے آقا کا مقام ہے، جگہ ہے. سبحان اللہ. در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ما ز نام مصطفیٰ. یہ جو مجھے لوگ عزت اور تکریم دیتے ہیں یہ آپ کے نام کی وجہ سے دیتے ہیں. تو یہ حضور حضرت خواجہ محمد یار فریدی قدس العزیز کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میرے منہ کو کیوں چومتا ہے زمانہ، میرے منہ کو کیوں چومتا ہے زمانہ، کہ میں بن گیا نقش پائے محمد. سبحان اللہ. تو جو حضور کے راستے پر چل پڑتا ہے پھر لوگ اس کا منہ چومتے ہیں. تو حضرات محترم، ان ہستیوں اور ان بزرگوں کے احکامات، ان کے ملفوظات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف جنتی دروازے سے گزرنا ہی کافی نہیں ہے، ان کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہ سلسلے کا جو آغاز ہوا ہے نوچندی کا، میں اس حوالے سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا سب پیر بھائیوں سے جو یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور جو نہیں آ سکے ان تک بھی یہ پیغام چاہیے کہ یہ ایک ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے ہر مہینے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر جو یہاں اس علاقے کے گرد و نواح میں جو ہمارے پیر بھائی ہیں ان کے لیے یہاں آنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر وہ تھوڑی سی محبت کا مظاہرہ کریں تو ہر ماہ یہاں پر وہ آ کر اس محفل میں شامل ہو سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر حضور زہد الانبیاء
کی بارگاہ میں حاضری کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو میں بار دیگر تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے کے جو آغاز ہوا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر اپنی حاضریاں پیش کیجیے اور یہ سعادتیں جو ہیں وہ حاصل کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔